बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद जी। इस टाइम हम कोफा पहुँच चुके हैं। सफ़रेश अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2024। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अभी हम आपको कोफा की ज़ियारत कराते हैं। इसके अलावा हम आपको मस्जिद सैला और मस्जिद अनाना की भी ज़ियारत कराएंगे इस वीडियो में। ये इस टाइम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं हम मस्जिद कोफा। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, आपको ज़ियारत कराते हैं मस्जिद कोफा से। जी तो अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं मस्जिद कोफा की। मस्जिद कोफा इन 4 शहरों में से एक है जिनको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और तूर सिनीन से ताबीर किया है। रिवायत में आया है कि वो 4 मकामात खाना काबा, मस्जिद नबवी, करबला, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मस्जिद कोफा हैं कि इन जगहों में 1 दिरहम सदका करना किसी और मकाम पर 100 दिरहम सदका करने के बराबर है। और इन शहरों में 2 रकात नमाज 100 रकत के मसावी शुमार होती है। तो इस टाइम हम आपको मिलाते हैं कारवान उमुल बनीन के सालार अदनान कियानी साहब और उनके साथ काफ़िले के आलिम जनाब सैयद रज़ा अब्बास मूसवी साहब हैं। तो हम रज़ा अब्बास मूसवी साहब से मज़ीद मस्जिद की फ़जीलतों के बारे में पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस टाइम हम मस्जिद कोफा में मौजूद हैं। तो यहाँ हमें मिल गए हमारे अदनान कियानी भाई साहब, कारवान उमुल बनीन के सालार हैं, बर्मिंघम यूके से काफ़िला लेके आए हुए हैं। माशाल्लाह हमारी मुलाकात हो गई है इनसे यहाँ। तो अभी इनके साथ हैं आगा अली रज़ा मूसवी साहब जो कारवान के आलिम हैं, ज़ियारत करा रहे हैं। तो आगा साहब से हम पूछते हैं मस्जिद कोफा के बारे में। कोफा उन कदीम मसाजिद में से एक है कि जहाँ पर आइमा मासूम से रिवायात हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा वसी नहीं गुज़रा जिसने यहाँ इबादत नहीं अंजाम दी। तमाम अम्बिया, तमाम औसे यहाँ पर आए और खुदा की इबादत अंजाम दी। हत्ता के सैयदुल अम्बिया ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जा रहे थे तो उस दौरान आपने ज़मीन पे देखा कि ये ज़मीन चौधरी के 4 से ज़्यादा रोशन है। तो आपने पूछा ये ज़मीन कौन सी है, तो बयान किया गया कि ये कोफे की ज़मीन है। फिर कोफे की ज़मीन के और कोफे के फ़ज़ाइल बयान किए गए। तो रसूल खुदा ने खुदा की इजाज़त दी, इसने खुदा से यहाँ पर उतरे और यहाँ मकाम मेराज दक्कतुल मेराज है। यहाँ आपने नमाज अदा की और खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मस्जिद में आपने इबादत की। ये मस्जिद बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ पर कुछ भी अमाल अंजाम ना भी दिए जाएँ, सिर्फ यहाँ बैठना इबादत है। रिवायत के जुमले, अगर मस्जिद कोफा में आप बैठें, सिर्फ बैठें, कोई इबादत ना करें, कोई ज़िक्र ना भी करें, तो आपका बैठना ऐसा है जैसे आप रसूल खुदा के हुजरे में रसूल खुदा के साथ मौजूद हैं। ये है कोफा। और कोफे को अहले बैत ने बहुत पसंद फरमाया। मौला कायनात ने बहुत सी रिवायात, बहुत से बयानात हैं कि जहाँ पर एक तरफ मौला कायनात को फरमाते हैं कि मक्का हरमुल्लाह है, मदीना हरम रसूल है और कोफा हम अहले बैत का हरम है। और अहले बैत ने कोफे को बहुत पसंद फरमाया। और अहले बैत ने इस वजह से कि इस कोफे में जनाब आखिरी हुज्जत रसूल खुदा के आखिरी नायब हमारे इमाम ज़माना जब इस ज़हूर फरमाएँगे, इसी ज़मीन पर आएंगे और इस कोफे को अपना दारुल हुकूमत बनाएंगे, उसी तरह जिस तरह मौला कायनात ने अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये मोमिनों को बार बार दावत दी गई और अहले बैत ने बार बार तशवीक़ दिलाई कि कोफे जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ का एक रूह बरबर मंज़र अपने रूह को दो, रूह को ताज़गी मिलेगी, कल को पाकीज़गी मिलेगी और अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी का सबब बनेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। सुभान अल्लाह। आपको बताता चलूँ कि मेरा ख़ुद एक्सपीरियंस है अदनान भाई के साथ आने का ज़ियारत पे और बहन पे। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी यहाँ की सर्विसेज हैं इनकी, ज़ायरीन की अच्छी खिदमत करते हैं। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि जो भी ट्रैवल करना चाहें स्पेशली यूके से, वो अदनान कियानी भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी तो अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं मकाम ज़रबतगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कोफा। ये वो जगह है जहाँ मौला सजदे की हालत में थे और लईन इब्न मुलजिम ने मौला के सर पर वार किया था। ज़ियारत कीजिएगा। ये सामने आप देख रहे हैं वो मकाम ज़रबतगाह अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो ख़ुद भी ज़ियारत कीजिएगा और दूसरे मोमिनीन के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने आज तक इराक़ की ज़ियारत पर नहीं आए और उन्होंने इस मकाम की ज़ियारत नहीं की।
زیارت کر رہے ہیں آپ ابھی زری مبارک حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام. یہ سامنے آپ زری دیکھ رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام, اور آپ زیارت کر رہے ہیں علیہ جلیہ امام یوٹیوب چینل سے. تو کوشش کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ فیوچر ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں. تو قبر مبارک حضرت مسلم بن عقیل. تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں قبر مبارک حضرت مسلم بن عقیل. تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں زری مبارک حضرت مسلم بن عقیل. مسجد کوفہ میں یہ زری مبارک ہے. اور بیان کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی بے اولاد ہو یا اولاد نرینہ بیٹا کے خواہش مند ہو تو ان کے حرم میں دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول ہوگی. تو میری دعا ہے میرے مولا جو بھی بے اولاد ہیں جو بھی اولاد کی تمنا رکھتے ہیں مولا ان کی دعائیں قبول کر ان کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما. آمین الہی آمین. تو اب ہم زیارت کراتے ہیں آپ کو اسی زری کے برابر میں دوسری زری ہے حضرت امیر مختار کی. یہ سامنے آپ کو زری مبارک نظر آ رہی ہے حضرت امیر مختار. تو زیارت کیجیے گا اور دوسرے مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. واقعہ کربلا کے بعد حضرت امیر مختار نے قیام کیا اور اس قیام کے دوران شمر لائن، خولی بن یزید، عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد جیسے کئی دوسرے ظالموں کو واصل جہنم کیا. اس قیام میں ابراہیم بن مالک اشتر نے بھی مختار کا ساتھ دیا اور مختار کی فوج کا سپہ سالار تھا. انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو موصل میں واصل جہنم کیا. تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں قبر مبارک حضرت امیر مختار علیہ جلیہ امام یوٹیوب چینل سے. تو آپ پلیز ہمارے چینل علیہ جلیہ امام کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اور یہ پھر آپ زری مبارک حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ حضرت مختار کی زری مبارک آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو زیارت کرا رہے ہیں زری مبارک حضرت ہانی بن عروہ. مسجد کوفہ میں یہ زری بھی ہے. حضرت ہانی بن عروہ امام علی علیہ السلام کے مخلص شیعہ اور آپ کے صحابی تھے. آپ جنگ جمل اور صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے. تو یہ آپ سامنے زیارت کر رہے ہیں زری مبارک حضرت ہانی بن عروہ. تو یہ زری مبارک بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے. آپ زیارت کر رہے ہیں آپ قبر مبارک حضرت ہانی بن عروہ جو کہ مولا علی کے صحابی تھے اور آپ کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی مدد کرنے کے جرم میں آپ کو شہید کیا گیا. مولا علی علیہ السلام نے ہانی کی موت کے بارے میں بھی پہلے سے بتایا ہوا تھا. تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں زری مبارک حضرت ہانی بن عروہ. تو آپ یہ زیارت کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اعلیٰ جلیہ امام سے. اور کوشش کیجیے گا کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے وسیلے سے دوسرے مومنین بھی زیارت کر سکیں اور آپ بھی ثواب میں شریک ہوں. یہ مسجد کوفہ کے دوسری سائڈ کے مناظر. مومنین کی بہت بڑی تعداد اس ٹائم موجود ہے اور قافلے روز بروز عراق میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. یہ آپ زیارت کر رہے ہیں مسجد کوفہ. آدم اول انا انزلنا قل والله جبرائيل حمد قل والله يا الله كارك حد دوك آدم جی تو اب ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں حضرت میثم تمار کی.
تو سامنے آپ کو روضہ مبارک نظر آ رہا ہے حضرت میثم تیمار. تو انشاءاللہ ابھی آپ کو زیارت کراتے ہیں روضہ مبارک حضرت میثم تیمار کی. یہ بھی مسجد کوفہ سے 5 منٹ کی واک پر یہ روضہ ہے. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں روضہ مبارک حضرت میثم تیمار. السلام علیکم یا صفی اللہ، السلام علیکم یا محمد بن عبد اللہ، خاتم النبیین، السلام علیکم یا مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وسيد رب العالمین، السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسن والحسین نبی نبی الرحمہ وسیدنا شباب اہل الجنہ، السلام علی الائمة المعصومین تیمار کا روزہ، شہید ولایہ کے ساتھ شہید عقیدہ. ان کے مزار میں لکھا ہے شہید عقیدہ و ولایہ. اتنی محبت علی ابن ابی طالب سے کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ساتھ دیتے تھے، اور علی بھی مولا کائنات بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے. آپ زیارت امیر المومنین کے لیے آئے. علی وہ عظیم شخصیت ہے جس کی زیارت کے لیے خود امیر المومنین خلیفہ وقت ہونے کے باوجود خود ملاقات کے لیے آتے ہیں. میثم تیمار نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے، اور آنے کے بعد میثم تیمار سے کہا کہ اپنے حالات بیان کرو. جب خیریت پتہ کی تو میثم نے کہا مولا میں بھی آتا ہوں ایک کام کر کے. مولا نے جناب میثم کی دکان سنبھالی اور دکان پر انہیں کی دکان پر تمر یعنی کھجور بیچا. ہم موجود ہیں روضہ مبارک حضرت میثم تیمار صحابی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضے پہ کوفہ میں. تو آپ کو زیارت کراتے ہیں اندر سے بھی. تو اندر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ زیارت آپ کر رہے ہیں لائیو الجلیہ امام یوٹیوب چینل سے. تو کوشش کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ فیوچر میں بھی ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں گے. زیارت کرنا ہے آپ قبر مبارک حضرت میثم تیمار کی. روایت میں ہے کہ اگر کسی کو بھی جسم میں کہیں بھی درد ہو تو وہ اپنے آپ کو حضرت میثم تیمار کی ذریعے سے مس کرے، وہ حصہ جہاں درد ہو تو آپ کو اللہ پاک شفا دے گا. یہ معجزہ ہے حضرت میثم تیمار کا. تو یہ قبر مبارک حضرت میثم تیمار. زیارت کر رہے ہیں آپ زری مبارک، اور یہ روزے کے مناظر. حضرت میثم کو امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں جانا جاتا ہے. تاہم ان کی زیادہ شہرت حضرت علی علیہ السلام کی شاگردگی کی وجہ سے ہے. حضرت میثم بہت زیادہ اہل بیت رسول کے محب تھے. اہل بیت بھی دوسری طرف ان کی طرف توجہ دیتے تھے. ام المومنین ام سلمہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ان کی سفارش کی. حضرت میثم کو حضرت علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی، اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم حاصل کیے. امام ان کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت کرتے تھے. حضرت علی علیہ السلام نے حضرت میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت ان کے کاٹتے اور کھجور کے درخت اور جو آپ نے انہیں دکھایا تھا لٹکائے جانے کی خبر اور بشارت دی تھی. جی تو اب ہم آپ کو زیارت کرائیں گے بیت علی، امام علی علیہ السلام کا گھر کوفہ میں. جب امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ موو کیا تو امام علی علیہ السلام نے اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور مولا عباس نے مل کر یہ گھر تعمیر کیا. اس گھر میں امام علی علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں ہے جس سے آج بھی پانی حاصل کیا جاتا ہے. 1400 سال سے اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، لیکن آج تک اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دارالعمارہ، یہ سامنے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں پہلے بہت بڑی بلڈنگ محل ہوتا تھا جو حکومتی مرکز تھا، لیکن آپ دیکھیں کھنڈرات رہ گئے. داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. امان سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھی اس کی بن گئی اور آخرت بھی اس کی بن گئی. ولایت علی
وہ چیز ہے کہ جس کی ساری عبادتوں کا دار و مدار یا روح عبادت ولایت علی ہے۔ کوئی بھی ایسا نبی، کوئی بھی ایسا ولی نہیں گزرا جو ولایت علی کے بغیر ولی بن گیا، نبی بن گیا۔ جہاں اس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، وہاں ولایت علی کا اقرار ضروری تھا۔ یہ دنیا کی خلافت جسے چھین کر سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، امام نے بتایا کہ لکڑی کے ٹکڑے کو تم خلافت سمجھتے ہو، اس خلافت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں دو نہ دو تک ہم خلیفۃ الوقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں۔ جی تو اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں مسجد سیلا۔ مسجد کوفہ کے بعد کوئی مسجد فضیلت میں مسجد سیلا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مسجد سیلا کوفہ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ یہ مسجد حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر، حضرت خضر کی آمد کا مقام اور ان کی جائے سکونت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ابو بصیر سے فرمایا، اے ابو محمد، گویا میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام صاحب الزمان اپنے اہل و عیال سمیت مسجد سیلا میں اترتے ہیں اور یہ ان کا مسکن ہے۔ خدا نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس نے مسجد سیلا میں نماز نہ پڑھی ہو۔ جو شخص اس مسجد میں ٹھہرے اور وہ ایسے ہے جیسے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں قیام کیا ہو۔ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا دل اس مسجد کی طرف مائل ہے۔ اس مسجد میں ایک پتھر ہے کہ جس پر ہر پیغمبر کی صورت نقش ہے۔ بس جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ اس مسجد میں نماز ادا کرے اور دعا مانگے تو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس مسجد میں امان طلب کرے تو اسے ہر خوف سے امان مل جاتی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اس مسجد کی فضیلت یہی؟ آپ نے فرمایا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس سے جو میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ ہاں، تو یہ وہ مقام ہے جسے خدا تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اس مسجد میں یاد کیا جائے اور اس سے سوال کیا جائے۔ چنانچہ کوئی رات دن نہیں گزرتا سوائے اس کے کہ ملائکہ اس مسجد کی زیارت کو نہ آتے ہوں۔ اس مسجد میں مختلف مقامات ہیں پیغمبروں کے، جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، مقام نبی ادریس علیہ السلام کا مقام ہے۔ لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت زیارت اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مقام صاحب الزمان امام زمانہ علیہ السلام۔ مقام امام زمانہ مسجد سیلا۔ مقام صاحب الزمان آپ نے زیارت کی، اور یہ زیارت آپ کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الحج امام سے۔ اور یہ آپ سامنے مقام امام زین العابدین علیہ السلام، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں زیارت امام زین العابدین علیہ السلام۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد، اور اس ٹائم زائرین نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جی
جی تو اس ٹائم ہم مسجد انانا پہنچ چکے ہیں، تو آپ کو زیارت کراتے ہیں اور ہم علامہ رضا عباس موسوی صاحب سے اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد انانا، یہ کوفہ شہر سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کا پاک اور معزز گھرانہ، جہاں آیتیں نازل ہوئیں، جہاں فرشتے خدمت کرنے کے لیے خدا کی اجازت سے آتے تھے، جہاں ملائکہ سجدے کرتے تھے، جن گھروں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، جو ہر مشکل میں لوگوں کے کام آتے تھے، کوئی بھی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا، جو کیونکہ وہ کھانا کھلاتے تھے، پیاسے کو پانی اور اسیروں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ وہ گھرانہ کربلا کے اندر اس مصیبت سے دو چار ہوا کہ بے گھر ہو گیا، بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اور اسیر کر کے درباروں اور بازاروں میں پھیلایا گیا۔ کربلا کے بعد جو مشکلات اہل بیت پہ پڑی وہ بیان نہیں ہو سکتی، نہ کربلا بیان ہو سکتی ہے، نہ کربلا کے بعد مدینہ تک جو مصائب اہل بیت پہ گزرے۔ ان میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا اور اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے ہر جگہ درباروں اور بازاروں میں پھیلایا گیا۔ جہاں سے گزرتے تھے کوشش کی جاتی تھی ایسے مقام سے گزرا جائے جہاں اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوں، اسی وجہ سے ایسے راستے گزرے جہاں آبادی مسلمانوں کی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ ان راستوں کے اندر ایک راستہ تھا اور اس راستے میں ایک جگہ تھی دیر جو عیسائیوں کا عبادت گاہ ہے، بعد میں مسجد انانا بن گئی۔ یہ وہ عمارت ہے کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ 2 مرتبہ جھکی ہے اور سلام کیا۔ ایک مرتبہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا جنازہ مولا امام حسن و حسین لے کے گزر رہے تھے، اس وقت اس کی دیواریں جھکی اور جھکنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اور امام امیر المومنین کی مصیبت پہ گریہ کیا۔ دوسری مرتبہ 61 ہجری میں جب امام حسین کے سر کو یہاں رکھا گیا اور اہل بیت کے سروں کو یہاں رکھا گیا، اس وقت بھی یہ دیواریں جھکی اور جھکنے کے بعد امام حسین کو سلام کیا اور امام حسین اہل بیت اطہار کی مصیبت پہ گریہ کیا۔ یہ گریہ اس قدر سخت تھا، اس قدر تھا کہ آس پاس کے رہنے والے رونے لگ گئے۔ حنانہ اسی وجہ سے نام رکھا گیا کہ حنانہ اس بچے کو کہا جاتا ہے اونٹنی کے جو اپنی ماں سے بچھڑ جائے اور اسے یقین ہو جائے ماں نہیں ملے گی، اور وہ اس قدر اس فراقت میں روتا ہے کہ اس دل خراش ہونے کی وجہ سے آس پاس جو اس کی آواز سنتے وہ رو پڑتے، اس لیے اس کا مسجد حنانہ نام رکھا ہے۔ یہاں نہ صرف اہل بیت علیہ السلام نے گریہ کیا، دیواروں نے گریہ کیا، جناب شہزادی فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے گریہ کیا، جناب زین العابدین نے گریہ، خود امام حسین کے سر نے۔ اور سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوئی کہ جب صبح اہل بیت علیہ السلام کو لے جانے کے لیے کہ شام لے کے جانا ہے صبح کے بعد اور اس طرح لے کے جانا ہے کہ دربار میں پیش کرنا ہے، اہل بیت کو جمع کیا گیا، سروں کو اٹھایا گیا۔ امام حسین کا سر اس بے ادبی سے اٹھایا گیا کہ بالوں سے پکڑ کے بلند کر کے بعد وہ لعین وہ شکل کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے سر کو تش میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پیش کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے امام حسین کا سر کند خنجر سے 13 ضرب لگا کر سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ وہ لعین کہتا ہے کہ یہ سر نیچے سے برابر نہیں ہے، یہ تخت پہ صحیح رکھا نہیں جائے گا۔ اس نے تلوار نکالی اور امام حسین کے سر کو دوبارہ ذبح کیا۔ وہاں مصیبت اہل بیت، میرا دل کہتا ہے جب شہزادی فاطمہ الزہرا نے پہلے کربلا میں اپنے لال کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو گریہ کیا ہو، اس سے زیادہ گریہ آپ نے حنانے میں کیا ہوگا یہ کہہ کر اے لعین تجھے سمجھ نہیں آیا میرے حسین کو ذبح کرنے کے بعد سر کو تن سے جدا کرنے کا دوبارہ ذبح کر رہا ہے۔ وہاں محمدہ و علیہ، یہ جز جو سر سے تن سے جدا ہوئے تھے دوبارہ ذبح کرنے کی وجہ سے جز تھے، وہ آج بھی یہاں دفن ہے۔ یہ حسین کی مصیبت ہے۔ اللہ خدا کی لعنت ہو قاتلان امام حسین پر۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کی مصیبت کا
امام حسین کی مصیبت کا. اہل بیت کے چاہنے والے جو زائرین یہاں پر آئے ہیں دنیا کے کسی کونے آباد ہے, ان کی جان, مال, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے آپ کی آخری حجت ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ظہور امام زمانہ کے ذریعے سے فاطمہ الزہرا کے کلیجے کو ٹھنڈا عطا فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھ میں شمار فرما, اور انہی کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل. تو ابھی آپ کو مسجد کے اندر سے زیارت کراتے ہیں, اور ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں زری مبارک کی بھی, جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا. یہ سامنے وہ زری ہے جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس رکھا گیا تھا. خود بھی زیارت کیجیے گا اور دوسرے مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. یہ وہ زری مبارک جگہ ہے جہاں مولا حسین کا سر رکھا گیا تھا. تو آپ نے یہ زیارات الحجل یا امام یوٹیوب چینل سے کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ زیارات کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.